बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मुझे मौका दिया। बजट तकरीर जो 3 दिन से बल्कि पता नहीं 4 दिन, अब तो भूल भी गई हूँ, इतना लंबा मौका हो गया। बजट डिबेट शुरू हुए हुए जो कह रहे नहीं हो पाई सही से। गवर्नमेंट जितनी दफ़ा बोली, बहुत सी बातें सुनी हमने। असद उमर साहब को भी बड़ी बड़ी बातें सुनते देखा कि एक्सपोर्ट्स कैसे नहीं बढ़े पिछली गवर्नमेंट ने, और उनको ये भूल गया कि वो ज़माना था जब बिजली की लोड शेडिंग 12 से 13 घंटे हो रही थी कम से कम, और टेररिज्म हो रहा था, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। वो उन्होंने ये बताना भूल गए कि इस ज़माने में जो 3 साल उन्होंने परफॉर्म किया वो क्यों नहीं बढ़ा पाए। क्या टेररिज्म था, क्या लोड शेडिंग थी? ये बड़ी बड़ी बातें सुनी, और एक हमें लंबी सी विश लिस्ट बता दी कि ये भी प्रोजेक्ट्स आएंगे। ये तो बताएं कंप्लीट कब होंगे, वसाइल कहाँ हैं उनके पास वो लंबी प्रोजेक्ट्स के लिए? मुझे तो लगता है 10, 12, 15 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे, वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। आज मैं आपको बजट के फिगर्स पे डिस्कशन करूंगी और ऑथेंटिक करूंगी, और मेरी दिल की ख्वाहिश होगी कि जो मैं बात कर रही हूँ मुझे उसका जवाब गवर्नमेंट की तरफ से मिले। कोई मिनिस्टर तो बैठा नहीं है, ट्रेजरी बेंचेस में भी ज़्यादा नहीं है, पता नहीं कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग हैं या नहीं हैं। आप पता तो करिए चेयरमैन साहब, कोई बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए? फाइनेंस के हाथ खड़ा करें, कितने लोग हैं फाइनेंस के? वेरी गुड, आई एम ग्लैड। चलिए अब मैं आपसे बातें करती हूँ। ये मैं देखिए, बजट पे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लाएंगे, ज़रूरत है ज़रूर ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लाने की। अच्छा कदम था, अच्छा अनाउंसमेंट था। इम्पॉर्टेंट बात ये, क्या वो बजट है ऐसा कि जो वो वादे किए थे क्या पूरा होगा? क्या क्रेडिबल बजट है या नहीं? बातें अपनी जगह, उसकी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी अपनी जगह। मुस्तकिल जब से ये बजट अनाउंस हुआ है हम ये सुन रहे हैं कि इसके नंबर्स क्रेडिबल नहीं है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी क्यों कहा जा रहा है ये। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा कि ये बजट में रेवेन्यूज ओवर स्टेटेड है और एक्सपेंडिचर्स अंडर स्टेटेड हैं। मैं चाहूँगी कोई मुझे मेरी बात की तरदीद करे अगर मैं गलत कह रही हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ। सबसे पहले तो आपने बजट में FBR ने दिखाया है कि 5.8 ट्रिलियन के रेवेन्यू मोबिलाइज होंगे। नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो 12% के करीब है। आपने बजट पे जो टारगेट रखा हुआ 24% ग्रोथ का रखा है, बाकी कहाँ से आएंगे? इस दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मैं ज़रा क्रेडिट देती हूँ, उन्होंने एक स्टेटमेंट साथ निकाला है जिसमें लिखा है एविडेंस बेस्ड बजटिंग, और उसमें जो नंबर्स उन्होंने दिए हैं वो 5.3 ट्रिलियन के दिए हैं। खुद उन्होंने तस्लीम किया है कि डिस्क्रेशनरी चेंजेस के बावजूद इनकॉर्पोरेट करते हुए टैक्सेशन प्रपोजल्स को 5.3 ट्रिलियन ही रेवेन्यूज़ होंगे। तो ये 5.8 कहाँ से आ गया? ये नंबर्स बिल्कुल मुझे नहीं समझ में आ रही। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नॉन टैक्स बजट है, दूसरी तरफ आप ये क्लेम कर रहे हैं कंसिस्टेंट नहीं है। ये मैं आपको अभी इस वक्त कह देती हूँ। दूसरी बात, एक और 2-3 चीज़ें और देखिए रेवेन्यू साइड पे जिसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये होने वाला नहीं है, और अगर है तो जो बजट में आप क्लेम कर रहे हैं वो गलत है, वो झूठ है। आप कह रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी 610 बिलियन की होगी। कहाँ से होगी? अगर आपने पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाने नहीं हैं तो क्लेम कर लीजिए, फिर आप एतराफ़ कर लें कि पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, वरना ये 610 बिलियन होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ आप ये क्लेम कर रहे हैं GIDC 130 बिलियन की होगी। मज़े की बात यह, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के डिविडेंड्स भी दिखा रहे हैं, बता दीजिए कौन से? स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं 650 बिलियन के, बता दीजिए कहाँ से आएंगे अगर आपने बजट डेफिसिट उनसे नहीं लेवाना है। तो मुझे ये नंबर साथ में कंसिस्टेंट होते नज़र नहीं आ रहे। मेरा अपना तखमीना ये है कि तकरीबन 700 बिलियन के शॉर्टफॉल होने वाली है रेवेन्यूज़ की, और जो अभी आज हम खड़े होकर जिस बजट पे डिबेट कर रहे हैं उसमें 700 बिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल बहुत लाइकली है और होने वाली है। ये नहीं सिर्फ आगे अगर आप उठ के देखें तो इनके एक्सपेंडिचर्स भी अंडर स्टेटेड हैं। जो ये क्लेम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इनके करंट एक्सपेंडिचर होंगे।
بہت اچھا انہوں نے یہ دکھا دیا کہ جو ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ ہے صرف 7% سے بڑھے گی. کیا یہ 7% سے کیا کیا ہے انہوں نے ڈیٹ سروسنگ؟ تو ان کا ویک پوائنٹ رہا ہے. ان کے ہوتے ہوتے تو انہوں نے ایسے ایسے مارکے کیے ہیں ڈیٹ سروسنگ پہ جو میرے خیال سے کوئی پبلک فائنانس کا ایکسپرٹ دیکھے گا تو اپنے وہ اسٹوڈنٹ کو اگر ہوگا تو 0 دے کے گھر بھیج دے گا, تمہیں آتا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا ڈیٹ سروسنگ میں, پالیسی ریٹ جب بڑھ رہا تھا انہوں نے شارٹ ٹرم ڈیٹ کو ہائی ریٹ پہ لانگ ٹرم ڈیٹ کر کے لاک ان کر دیا. اس سے جو خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم ابھی نہیں بھگتے چلے جائیں گے. تو یہ اس طرح کی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. اور بجٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ 7% گروتھ ہوگی ڈیٹ سروسنگ کی. کیسے؟ پھر سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا؟ ہمیں بتائیں کیسے. پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ اس دفعہ تو 6.3% آف دا ریونیو آف دا GDP ہوگا. پروونشل سرپلسز ہو جائیں گے 570 بلین کے. بھائی آپ جب پروونسز کو پورے فیڈرل ٹرانسفرز ہی دینے والے نہیں ہیں, پروونسز بھی ایسا بجٹ دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے الیکشن تو اگلے سال بھی نہیں اسی سال کے آخر میں ہو جائیں گے. لمبے لمبے وعدے, لمبی لمبی باتیں, لگتا ہے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ بھی ایسی تیاری کہ پوری طرح ڈیلیور نہیں ہوگا اس میں. خیر 570 کے پروونشل بجٹ سرپلسز کہاں سے آئیں گے جب اس دفعہ 210 بلین دیے ہیں؟ ذرا بتائیں منسٹری آف فائنانس انہوں نے کیا کیا؟ پروونسز کی گردن پہ بندوق رکھ کے ان سے یہ وعدہ لیا ہے جو پروونسز تو ظاہر ہے وعدہ پورا کرنے والے نہیں ہیں. اب بجٹ ڈیفیسٹ آپ کہہ رہے ہیں 3.4 ٹریلین ہوگا, صرف 6.3% آف دا GDP. میں آپ کو تقریباً لکھ کے دے سکتی ہوں کہ یہ 1.5% آف دا GDP زیادہ ہوگا. میں پچھلے 3 سال سے جو یہاں بیٹھ کے کہتی رہی ہوں بجٹ کے زمانے میں, خدا الحمدللہ وہ بات میری سچ ہوتی رہی ہے پچھلے 3 سال میں. ابھی بھی آپ لکھ کے رکھ لیجئے گا, یہ ٹھیک ہوگا. یہ بجٹ جو آپ کلیم کر رہے ہیں یہ ہونے والا نہیں ہے. اب ایک اور بہت بڑی بات, یہ بھی عجیب قسم کا ہم نے بجٹ دیکھا, IMF سے بات طے ہوئی نہیں اور آپ نے بجٹ بنا دیا. اب اس میں آپ بجٹ میں یہ ایکسٹرنل ریسورسز میں دکھا بھی رہے ہیں کہ آپ کو IMF سے پہلی دفعہ ملاحظے کیجئے جناب چیئرمین کہ بجٹری سپورٹ ملنے والی ہے IMF سے 496 بلین کی, یعنی 1.3 بلین ڈالرز کی جو IMF کی کمٹمنٹ ہے وہ اس میں آپ نے بجٹ کر لی ہے. اور حال کیا ہے IMF کے پروگرام کا؟ سسپینڈڈ. بھائی جب آپ نے بجٹ میں اس کی پروویژن کری تھی تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آ رہا تھا کہ آپ کی کنڈیشنالٹیز آپ نے پوری نہیں کی ہیں؟ IMF تو آپ کی بات ماننے والا نہیں ہے, وہ تو سسپینڈ ہونے والا ہے پروگرام کیونکہ آپ نے ان کی کنڈیشنز پوری نہیں کی ہیں. تو بجٹ کیسا بنا دیا آپ نے اور اس کے اوپر سارے کلیم. اگر آپ نے بجٹ, اور دوسری بات یہ, آپ اگر یہ دیکھیں کہ IMF کے کلیم اگر ہم مان لیں تو یہ بھی ذرا سننے والی بات ہے. میں تو چاہتی ہوں ٹریجری بینچز کو سناؤں تاکہ یہ اپنی گورنمنٹ سے تو پوچھیں. چلے ہم نہ پوچھ پا رہے ہیں, یہ تو پوچھ لیں اپنے منسٹر سے جا کے کہ آپ نے IMF سے کیا کیا چیزوں کا کلیم وعدہ کیا ہے. میں بتاتی ہوں آپ کو, IMF سے آپ نے یہ کہا ہے کہ 30% الیکٹریسٹی بڑھے گی. آپ وعدہ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر وعدہ کر رہے ہیں کہ نہیں الیکٹریسٹی نہیں بڑھے گی. بھائی کیسے ہوگا یہ وعدہ وفا؟ دوسری طرف آپ نے نیپرا کو ایکٹ میں آٹونومس کر دیا ہے. شاید اب یہ باتیں الیکٹریسٹی بڑھنے کی ساری نیپرا پہ رکھ دی جائیں گی. بھائی ہم کیا کریں, یہ تو آٹونومس انسٹیٹیوشن ہے, اس نے بجلی کے نرخ بڑھا دیے, ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی عادت ہے اپنا قصور دوسروں پہ ڈالنے کا اور اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کا. یہی ایک طریقہ نکالا ہے گورنمنٹ نے. یہ اب آپ دیکھیے گا یہی ہونے والا ہے. دوسری طرف آپ نے اٹھا کے یہ بھی کہہ دیا, IMF نے ان سے کہا ہے کہ آپ 1 ٹریلین کے یعنی 1000 بلین کے ٹیکسیشن پروپوزلز لے کر آئیں. ابھی تک تو فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لائیں گے. لائے ہیں ضرور, جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے ریونیو پروپوزلز آئے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ آئے ہیں اور ایسے ریونیو پروپوزلز آئے ہیں جو عام آدمی کو پیسیں گے آپ, اور جو بڑے بڑے وہ جو اسٹاک بروکرز ہیں نا جنہوں نے پیسے اپنے بڑے بڑے بنانے, ہم نے ان کو چھوٹ دے دی. ہم نے کیا یہ, چینی پہ تو ٹیکس لگا دیا, ہم نے جو بروکرز ہیں کیپٹل گینز ٹیکس جو اسٹاک ایکسچینج میں اس میں ہم نے معافی دے دی,
ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز تو لگا دیے, سیلری ٹیکسز کے سلیبز الگ ہٹا کے ان پہ تو بوجھ بڑھا دیا, لیکن جو بڑے بڑے ہمارے لوگ تھے ہم نے ان کو چھوٹیں دے دیں. تو میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کا بجٹ لے کر آئے ہیں. کیا یہ آئی ایم ایف نے کہا تھا ان سے لانے کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے سر پہ بندوق رکھ کے اپنی باتیں نہیں منواتا. بات یہ ہے ہماری نااہلی ہے, ہماری تیاری نہیں ہے, ہم اپنا ہوم ورک خود نہیں کرتے, ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, جو پیش کی جاتی ہے ہم ماننا پڑتا ہے ہمیں, اس لیے کہ ہمارے پاس الٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے. تو آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا. یہ سارے ٹیکسیشن پروپوزلز ایسے ہیں جناب اسپیکر جو انفلیشنری ہیں. 8 بجٹ کے میں آپ کو ایسے میجرز بتا سکتی ہوں ابھی کھڑے ہو کے, جس کی وجہ سے آپ نے بجٹ میں انشور کیا ہے کہ انفلیشن بڑھ جائے. آپ نے ایک طرف تو یہ میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ بجٹری فریم ورک میں کہا کہ 8% انفلیشن ہوگا. آپ نے بجٹ میں جو میجرز لے کر آ گئے ہیں وہ ایسے ہیں جو انفلیشن کو بڑھائیں گے. کون سے میجرز میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو آپ پیٹرول بام گرانے والے ہیں. 610 بلین کا ایڈیشنل پیٹرول بام گرنا ہی گرنا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کہ بھائی ایران سے سینکشنز ہٹ جائیں گے تو بھائی سپلائی آف آئل بڑھ جائے گی, تو بھائی ہم کو پھر نئی قیمتیں لو ہو جائیں گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو چلیں ہم ٹیکس آپ پہ بوجھ نہیں پڑے گا. واقعی ایسے بنتی ہے پالیسی؟ آپ سچ بتائیے چیئرمین, آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس طرح کی پالیسی میکنگ؟ مجھے تو نہیں آ رہی. میں نے کئی سال ریسرچ بھی کی ہے, کام بھی کیا پاکستان میں, ایسی پالیسی میکنگ کہیں نہیں دیکھی ہم نے. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انرجی پرائسز ہم نہیں بڑھائیں گے اور گیس پرائسز ہم نہیں بڑھائیں گے. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے, چاہے جس بھی نام پہ کہیں, بٹ یہ ہونا ہے. بجٹ ڈیفیسٹ آپ نے 3.4 ٹریلین کا رکھ لیا, وہ کہاں سے فائنانس ہوگا؟ جب آپ اس کے جا کے قرضہ اٹھائیں گے یا آپ پیسے چھپوائیں گے, اس کا اثر کیا نہیں ہوگا انفلیشن پہ؟ بالکل ہوگا. آج جو انفلیشن ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ پچھلے 3 سال اتنی زیادہ ڈیٹ سروس ڈیفیسٹ فائنانسنگ کرتے رہے ہیں اور بوروئنگ کرتے رہے ہیں, جس کے نتیجے میں آج یہ انفلیشن ہو رہا ہے. میڈم وائنڈ اپ پلیز. وائنڈ اپ کروں گی ذرا, یہ پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے, لوگوں کو سیکھ لینے دیں. آپ بھی پوچھیے گا جا کے اپنے فائنانس منسٹر سے. آپ کی پارٹی کا 8 منٹ پر جو آنریبل ممبر ہے ان کا ٹائم ہے, ہمیں آپ کو زیادہ دیجیے. سننے دیجیے, آپ بھی پوچھیے گا سوال اور آپ کے ٹریجری بینچز کو بھی پوچھنے دیں. چلیے اس کے آگے چلیں. آپ کے فائنانس منسٹر نے خود کا امپورٹڈ انفلیشن ہو رہا ہے, فوڈ انفلیشن کی امپورٹ کی وجہ سے جو آپ نے نرخ دی ہیں. دوسرا آپ نے ویٹ کی پروکیورمنٹ پرائز بڑھائی, اس سے بھی انفلیشن ہونا ہے. جو آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں شوگر پہ, ایل این جی پہ, آر ایل این جی پہ, ایک لسٹ ہے میرے پاس جو آپ کا ٹائم کی وجہ سے میں نہیں دے پا رہی ہوں, جس کی وجہ سے آپ نے خود انشور کیا ہے کہ انفلیشن بڑھے. آئی ایم ایف کا پروگرام, اگر یہ سرپلسز نہیں ہو پائے اور آپ نے واقعی ریوائیو کرنا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام, آپ کو ان کی باتیں ماننی ہوں گی. اس میں اپنے آپ انفلیشن ہوگا. مجھے تو اندیشہ یہ ہے شاید روپے کی قدر بھی گرے گی اور شاید آپ کو پالیسی ریٹ ایک دفعہ پھر سے بڑھانا پڑے گا. یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کے علم میں ہونا چاہیے, ہر پاکستانی کے علم میں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ نے بجٹ میں اپنے انشور کر لیا ہے جس طرح کا بجٹ آپ نے بنایا ہے. ایٹ دی اینڈ آف اٹ, کیونکہ آپ نے بہت یہ کر رہے ہیں, بجٹ ڈیفیسٹ تقریباً 1.5 سے 2% ہائر ہونا ہے. شارٹ فال آف ریونیو تقریباً 1000 بلین ہونی ہے. یہ تیاری ہے آپ کے بجٹ کی اس وقت, یہ حالت ہے بجٹ کی اس وقت جب ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور اپروو نہیں ہونا ہے. اب آپ مجھ سے بتائیے, یہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہونا ہے, ہم بیٹھے یہاں اس میں تقریر کر رہے ہیں, اسے اپروو بھی کروائیں گے. یہ کیا پالیسی میکنگ ہے؟ یہ کیا دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے قوم کے ساتھ؟ یہ کس طرح کا جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں غلط ہے, تو آئے منسٹر صاحب بجائے لمبے وعدے کرنے کے, اور جو فیڈرل منسٹرز ہیں آتے ہیں ادھر ادھر انگلیاں اٹھاتے ہیں, ایک بھی نمبر کے بارے میں ابھی تک میں نے ٹریجری منسٹر کی کوئی تقریر نہیں سنی جنہوں نے اس کی اوتھینٹسٹی آف نمبرز پہ مجھ سے بات کی ہو یا اس ایوان کو کچھ بتایا ہو. آپ یہ بڑی کلیم کر رہے ہیں, یہ پیٹرول بام ہے یہ بجٹ,
آپ سب تیار ہو جائیں, ہم جی. سب تیار ہو جائیں, ورنہ پھر پیک اپ ہو جائیے اور منی بجٹس کی تیاری کریں. اور ایک نیا رواج شروع کرا ہے یہ گورنمنٹ نے کہ یہ چیزیں لے آتے ہیں آرڈیننس سے چپ چاپ اور یہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم تو معصوم ہیں. یہ نئی چیزیں شروع ہو گئی ہیں. تھینک یو جی. ان قریب یہ اور ہوگا آپ کے ساتھ, اور ہونے والا ہے یہ ہمارے ساتھ. اور پاکستانیوں سے تو پھر میں یہی کہوں گی, کر لیجئے آپ تیاری. یہ گورنمنٹ وعدے بہت کر رہی ہے, سہانے خواب دکھانا شروع کر دیے. لیجئے ٹیک آف ہو گیا پاکستان کی اکانومی پہ. حقیقت تو یہ ہے جو اصلیت ہے وہ ٹیک آف سے قریب بھی نہیں. تھینک یو.